Assalamu alaikum. Hi guys, this is Sarah. You also know me as The Feudal Search. Today I am going to tell you guys about how I came to Islam, my conversion story. I discovered Islam when I was 14 years old. That seems like a pretty young age, and I think that it actually is a pretty young age to discover. अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मेरा नाम सारा है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे इस्लाम की तरफ आई और मैंने क्यों अपना मज़हब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लिया। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं जब 14 साल की थी तो मैंने इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू की थी। अगरचे ये उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि कोई भी अपनी ज़िंदगी के इतने अहम फ़ैसले इतनी छोटी सी उम्र में करे, मगर हाँ, मैंने बहुत कम उम्री से ही इस तरफ सफ़र शुरू किया था। दरअसल मेरा ना ही इस्लाम कबूल करने का इरादा था और ना ही मैं इस्लाम को तफसील से स्टडी करना चाहती थी, बल्कि मैं तो ईसाईयत को स्टडी कर रही थी और मेरी रिसर्च मुझे खुद ब खुद इस्लाम की तरफ ले आई थी। मैं एक क्रिश्चियन बैप्टिस्ट फैमिली में पैदा हुई और मैं अपने मज़हब से बिल्कुल मुतमईन और खुश थी। मुझे किसी नए मज़हब की ना तो तलाश थी और ना तलब थी। मैं बचपन से ही चर्च की दी गई तालीमात को खुशी से कबूल करके ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर मेरी ज़िंदगी मुझे हादसाती तौर पर इस्लाम की तरफ ले आई। दरअसल हुआ यूँ कि मैं अपने स्कूल की स्विमिंग टीम का हिस्सा थी और एक मर्तबा हम अपने स्कूल में मुनाकिद स्विमिंग के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे थे तो मेरे क्लास फेलो ने मुझे इशारा करके बताया, वो सामने शायकीन में मेरी मॉम बैठी हैं और वो आज पहली मर्तबा मेरी स्विमिंग की स्पीड देखने के लिए आई हैं। उनको उम्मीद है कि उनका बेटा आज फर्स्ट आएगा। और जब मैंने पब्लिक एनक्लोजर में उसकी वालिदा को देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने सर पर हिजाब लिया हुआ था। मैंने हैरानगी से अपने क्लास फेलो से पूछा कि इन्होंने सर पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए चीज़ हैरान कुन थी। उसने कहा कि ये हेड स्कार्फ है और मुसलमान औरतें इसे सर पे पहनती हैं। उस दिन मुझे पहली मर्तबा इस्लाम से तारुफ हुआ। बहरहाल मेरे लिए वो एक नई चीज़ थी, इसलिए मैंने इसके बारे में मज़ीद तहकीक करने का फ़ैसला किया। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि मुसलमान औरतें सर पर स्कार्फ क्यों पहनती हैं और मेरे सामने एक विकिपीडिया का आर्टिकल आ गया। मैंने उस आर्टिकल को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। आप लोग जानते हैं कि विकिपीडिया आर्टिकल्स में हमेशा कीवर्ड्स होते हैं जो कि ब्लू दिखाई दे रहे होते हैं। अगर आप उन पर क्लिक करें तो उस कीवर्ड से मुतालिका एक नया आर्टिकल ओपन हो जाता है। इसी तरह उस आर्टिकल में भी ऐसे कई कीवर्ड्स थे और मैं उन पर क्लिक करती तो एक नया आर्टिकल खुल जाता। इस तरह मेरे सामने कई नई नई चीज़ें आईं और मैं जितना ज़्यादा उसे पढ़ती चली गई मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। इसी तरह उन कीवर्ड्स में से एक चीज़ मेरे सामने आई और वो थी इब्राहिमी मज़ाहिब। मैंने उस लिंक को क्लिक करके खोला तो मेरे सामने एक नया आर्टिकल था, जिसे पढ़कर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि इस्लाम भी इब्राहिमी मज़हब है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इब्राहिमी मज़हब से मुराद वो मज़हब है जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान रखते हैं। उस आर्टिकल में लिखा था कि दुनिया में 3 इब्राहिमी मज़ाहिब हैं, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। मैं ये सब देखकर हैरान थी। ओ मेरे खुदाया, मुसलमान भी उसी खुदा की इबादत करते हैं जिस खुदा की हम ईसाई इबादत करते थे। इससे पहले तो मैं यही समझती थी कि मुसलमानों का अल्लाह तो कोई और है, ये लोग किसी बिल्कुल ही अलग खुदा को मानते हैं। मगर आज तो मुझे शदीद हैरत हो रही थी। इस्लाम बिल्कुल ही एक नए और एक
الگ ہی مذہب کے طور پر میرے سامنے آیا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں، بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام بالکل ویسا دین نہیں تھا جیسا کہ اس سے پہلے میں سمجھتی تھی، بلکہ میرے سامنے اسلام کی ایک بالکل ہی نئی ڈیفینیشن تھی۔ پھر اسی طرح میں ابراہیمی مذاہب کی تفصیل پڑھتے پڑھتے کرسچینٹی پر آئی، اور میں نے لنک پر کلک کر کے نئے آرٹیکل کو اوپن کر لیا۔ میں عیسائیت کی تفصیلات پڑھ رہی تھی۔ وہاں لکھا تھا کہ عیسائی اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ آسمان پر ہے، دوسرا اس کا بیٹا یعنی جیسس، اور تیسرا حصہ مقدس روحانیت کی صورت میں چرچ میں ہے۔ میں یہ سب کچھ پڑھ کر حیران تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یعنی اس آرٹیکل کے مطابق تو میں عیسائی ہی نہیں تھی، کیونکہ میں نے خدا کی طاقت کا 3 حصوں میں تقسیم ہونے والا عقیدہ پہلی مرتبہ پڑھا تھا، اور مجھے اس سے پہلے اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ میں تو بچپن سے چرچ میں یہی سنتی آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں چرچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات سنائے جاتے تھے، یا مختلف انبیاء کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ یہ ٹرینٹی والا عقیدہ، خدا کی طاقت کا 3 حصوں میں تقسیم ہونے والا عقیدہ، تو میں پہلی مرتبہ سن رہی تھی۔ اب 2 ہی باتیں تھیں، یا تو یہ آرٹیکل غلط تھا، یا آج تک میرا عقیدہ غلط تھا اور میں تو عیسائی ہی نہیں تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس آرٹیکل کو بند کر دیا اور سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ دراصل میں نے آج تک کبھی خود اپنے مذہب کو اتنی گہرائی سے نہیں پڑھا تھا، اور خود اسے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی چرچ میں ہمیں ایسی تفصیل بتائی یا سمجھائی گئی تھیں۔ اور 14 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ٹرینٹی کا عقیدہ پڑھ رہی تھی، جسے اس آرٹیکل کے مطابق عیسائیت کا بنیادی عقیدہ کہا گیا تھا۔ اس آرٹیکل کے مطابق یہ عقیدہ تو عیسائیت کا بیسک پلر تھا، جس پر عیسائیت کی ساری عمارت کھڑی تھی۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور انہیں صلیب پر چڑھایا گیا تھا، مگر خدا کی طاقت کا 3 حصوں میں تقسیم ہونا میرے لیے نیا تھا۔ بہرحال میں اگلے دن اسکول گئی اور میں نے اپنے اسی مسلم کلاس فیلو کو حیرانگی سے ٹرینٹی کے بارے میں بتایا، تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہیں یہ بات نہیں پتہ، یہ تو تمہارے مذہب کی بیسک ہے۔ میں حیران تھی کہ مجھے اپنے مذہب کی نالج نہیں تھی، اور اسے مسلمان ہو کر بھی میرے مذہب کی اس بیسک کے بارے میں پتہ تھا۔ وہ میرے اوپر ہنس رہا تھا اور میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ بہرحال اس دن کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو عیسائی سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، البتہ میں یہ ضرور کہتی تھی کہ میں ابراہیمی مذہب کا حصہ ہوں اور خدا پر ایمان رکھتی ہوں، مگر چونکہ میں ٹرینٹی پر ایمان نہیں رکھتی، اس لیے میں کرسچین نہیں ہوں۔ میں نے اس کے بعد سے تحقیق اور کھوج شروع کر دی، ابراہیمی مذاہب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دراصل میں اپنے آپ کو کھوج رہی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے سارے ابراہیمی مذاہب کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنے ایمان کے اعتبار سے کہاں فٹ ہوتی ہوں۔ میں نے یہودیت کا مطالعہ کیا، مگر یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتے۔ میں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا، مگر عیسائیت میں بھی کئی چیزیں ایسی تھیں جن کے اعتبار سے میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں عیسائی ہوں۔ اس سب کے بعد میرے لیے سب سے زیادہ قابل توجہ اسلام ہی تھا۔ میرا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں تھا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی تھی، مجھے بس اسلام کو اسٹڈی کرنا اچھا لگتا تھا اور میں بس اسلام کو پڑھتی ہی چلی گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا
کہ میں نہ تو یہودی ہوں، نہ مسلمان اور نہ عیسائی، میں بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان رکھتی ہوں اور باقی تمام انبیاء کی عزت کرتی ہوں۔ اس اعتبار سے میں صرف ابراہیمی مذہب کی فالوور ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری ریسرچ اسٹڈی جاری تھی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ 2020 کا سال تھا، شاید مارچ یا اپریل کا مہینہ تھا۔ ہاں شاید وہ مارچ 2020 ہی تھا جب میں نے مذاہب پر اسٹڈی کرنا شروع کی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میرے عقائد بالکل وہی ہیں جو کہ اسلام کے عقائد ہیں۔ میں بچپن سے خدا، انبیاء، جنت، جہنم، فرشتوں وغیرہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتی تھی وہ 100% اسلام کے مطابق تھا۔ مجھے کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں لگا، صرف چند ماہ کی کھوج اور ریسرچ نے مجھے وہ اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ جولائی 2020 تک آتے آتے میں خود کو مسلمان سمجھنے لگی تھی۔ اگرچہ میں نے باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر دل ہی دل میں نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ خود کو ایسے مذہب یا ایسی چیز سے ریلیٹ کرنا آسان نہیں جو کہ آپ کے لیے آپ کی اپنی پہچان نہ رہی ہو۔ کسی نئی پہچان، نئی شناخت کو اختیار کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک قدرے مشکل تبدیلی ہے، اور میں اندر ہی اندر اس تبدیلی سے گزر رہی تھی۔ اسی طرح مجھے کئی مزید مہینے گزر گئے۔ اس سارے سفر کے دوران میں نے اپنی فیملی کو اس بارے میں بالکل آگاہ نہیں کیا تھا۔ ہاں، البتہ صرف ایک میرا مسلمان بھائی جو کہ اسکول میں میرا کلاس فیلو تھا، اسے اس بارے میں ہلکی پھلکی نالج تھی، مگر پوری طرح وہ بھی میرے اندر ہونے والی تبدیلی سے آگاہ نہیں تھا۔ پھر میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ نومبر 2020 میں آیا۔ یہ بھی ایک حادثاتی واقعہ ہی تھا۔ دراصل پچھلے 6-7 مہینے سے میں نے سور کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا اور میں احتیاط کر رہی تھی کہ پورک نہ کھاؤں۔ جس دن گھر میں پورک پکتا میں کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے موم سے اپنے لیے کچھ اور بنوا لیتی۔ اور نومبر 2020 میں ایک مرتبہ ہم سب فیملی ممبرز اپنی خالہ کے گھر ڈنر پر انوائٹ تھے۔ وہاں میں نے خالہ سے کہا کہ میں پورک نہیں کھاؤں گی، آپ میرے لیے بیکن بنا دیں۔ چونکہ بیکن میں ٹرکی کا گوشت ڈلتا ہے، اس لیے میں مطمئن تھی کہ میں وہ آسانی سے کھا لوں گی۔ خالہ نے کہا، او سنڈی، کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے لیے بیکن بنا دوں گی۔ پھر جب ہم رات کو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے اور میں نے پہلا نوالا لیا تو یکدم کھانا تھوک دیا۔ میں نے پوچھا، خالہ، آپ نے اس میں پورک کا گوشت ڈالا ہے؟ خالہ نے کہا، او مائی گاڈ، سوری سنڈی، میں بھول گئی تھی۔ اس پر میری موم نے مجھے حیرانگی سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ موم کچھ کہتی، میری خالہ کی بیٹی نے کہا، کیا تم یہودی ہو گئی ہو جو سور نہیں کھاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے فوراً کہا، تو کیا پھر مسلمان ہو؟ اور میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی موم کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، میں مسلمان ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ٹیبل پر ہر چیز ساکت ہو گئی۔ کھانا کھانے والوں کے ہاتھ اور منہ سب رک گئے۔ سب حیرانگی سے مجھے گھورنے لگے۔ اس کے بعد مذہب کے ٹاپک پر ایک لمبی بحث چھڑ گئی۔ میرے ڈیڈ معاملے کو کول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ موم کہہ رہی تھیں کہ میں یہ بات کیسے برداشت کر لوں کہ میری اولاد ٹیررسٹ بننے جا رہی ہے۔ اس کے بعد آنے والے 2 مہینے میرے لیے کافی مشکل اور ٹف رہے۔ خیر، معاملات تو ابھی بھی کافی خراب ہیں۔ مشکلات تو کم نہیں ہوئیں، مگر اب مشکلات کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہماری فیملی میں سے کسی نے اسلام یا کسی بھی مذہب کو برا بھلا کہا ہو، مگر اب میری والدہ
اکثر اسلام کے بارے میں نیگیٹو بولتی رہتی تھیں۔ البتہ میرے ڈیڈ کا رویہ بہت اچھا تھا۔ اس کے علاوہ میری خالہ کہتی تھیں کہ جنت میں جانے کے کئی راستے ہیں، تم جس بھی راستے کا انتخاب کرو کوئی برائی نہیں ہے۔ پہلے میں نے دسمبر میں شہادت کے کلمات پڑھنے اور باقاعدہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا، مگر دسمبر بھی گزر گیا اور میں اپنے ارادے پر عمل درآمد نہ کر سکی۔ پھر آخرکار جنوری 2021 میں نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح میں اگرچہ 2020 کے جون جولائی سے اسلام قبول کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے مزید اسٹڈی کرنے اور اسلام کو مزید سمجھنے، اپنے فیصلے پر مکمل غور کرنے کے لیے 6 مہینے مزید مل گئے، اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ کسی جذباتی پن کی وجہ سے جلد بازی میں یہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔ میں آج بھی امید کرتی ہوں کہ میری فیملی مجھے مکمل آزادی سے میرے دین پر عمل کرنے دے گی اور اس حوالے سے میرے لیے مشکلات پیدا نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ So thank you guys, as always. That was my conversion story, and I am Sarah. You also know me as The Fetal Search. Assalamu alaikum.